मालूम हुआ सजदा एक किस्म की इबादत है। अल्लाह ताला का मकसूद ये है, सब करने के लिए तैयार है। एक खजूर के इवज में दोज़ख की आग से हमें नजात दे देंगे। ये बदला है, सजा है, बीमा का सबा उस चोरी की जो चोरी उन्होंने की है। लाइक वीडियो, शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब और चैनल। आज जो आयात तिलावत की गई हैं, इसमें भी अल्लाह ताला ने एक जुर्म और एक गुनाह की हद और सज़ा को बयान किया है। लेकिन उससे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने ये भी बतलाया कि ये जो सज़ाएँ और हुदूद नाफिज़ किए जाते हैं, इनका मकसद महज अल्लाह तबारक व ताला का हाकिमाना फ़ैसला सुनाना या अल्लाह ताला का हुक्म नाफिज़ कर देना ही नहीं है, बल्कि इसके पस मंज़र में, इसके पीछे बेशुमार फ़ायदे ख़ुद इंसानों के लिए हैं, ख़ुद इंसानियत के लिए हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने जहाँ कहीं कुरान करीम में दोज़ख का तज़किरा किया है, साथ में अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत का ज़िक्र किया। जहाँ अल्लाह ताला ने अपने गुस्से का ज़िक्र किया है, साथ ही अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का ज़िक्र किया। जहाँ सज़ा देने का बयान किया है, वहाँ मग़फ़िरत का ऐलान भी किया गया, ये समझाने के लिए कि महज अल्लाह ताला हाकिमाना अंदाज़ में अपने फ़ैसलों को इंसानों पर नाफिज़ नहीं करते, बल्कि इन फ़ैसलों में, इन हुदूद और सज़ाओं के अंदर इंसानियत ही की फलाही है, इंसानों ही की बहबूदी और नफ़ा रसानी मकसूद होती है। आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, कि ऐ ईमान वालो तुम सब डरो अल्लाह ताला से, वब्तगू इलैहिल वसीलता, और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करो इबादतों और इताअत के ज़रिए से, फरमाबरदारी के ज़रिए से, नेकियों के ज़रिए। फिर आगे फरमाते हैं, वजाहिदू फ़ी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करो, जिद्दोजहद करो, क़ुरबानी दो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह को हासिल कर लो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये आयत नंबर 35 का तर्जमा हुआ। इसका मुख्तसर सा खुलासा भी सुन लें। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में जगह जगह पर अल्लाह से डरने का मुतालबा किया है, इसका हुक्म दिया है, क्योंकि खौफ खुदा और अल्लाह का डर और तक़वा ही ऐसी चीज़ है कि अब उसके आ जाने के बाद किसी हद को, सज़ा को, अजाब को बयान करने की नौबत नहीं आती। जिस इंसान के, जिस औरत के ज़हन व दिमाग में अल्लाह का डर हो, खौफ खुदा हो, आखिरत के हिसाब देने का एहसास हो, तो बस ये एहसास ही उनको हर किस्म के गुनाह से बचाएगा। डाका डालने से और चोरी करने से, लूट मार करने से, लोगों के ज़मीनों को दबाने से, माल को गसब करने से, हड़प करने से, जितने भी जराइम हैं, उन तमाम जराइम पर रोक लगाने के सिलसिले में सबसे मुअस्सिर चीज़ अगर कोई है तो वो खौफ खुदा है। आखिरत में अल्लाह के पास हिसाब देने का एहसास है। अगर ये है तो फिर कोई तन्हाई में हो, उसके ऊपर कोई निगरान हो या ना हो, उसके पीछे कोई पुलिस पड़ी हो या ना पड़ी हो, उसके पीछे कोई निगहबान हो या ना हो, बस खौफ खुदा ही उसकी निगरानी करेगा। आखिरत में अल्लाह के पास जवाब देने का एहसास ही उनको हर किस्म के गुनाहों से बचाएगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो तुम सब के सब डरो अल्लाह ताला से। दूसरे जुमले में फरमाते हैं, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करो नेकियों के ज़रिए से। नेकियों में क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी नेकियां हैं, इबादात पर मुश्तमिल हैं, मुआशिरत पर मुश्तमिल हैं, मुआमिलात पर मुश्तमिल हैं, अखलाकियात पर मुश्तमिल हैं, और सबसे बढ़कर अकाइद हैं। अक़ीदे की हिफाजत, अमल की हिफाजत और आमाल में सारी बातें हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है इबादतों के ज़रिए से, अल्लाह ताला की नज़दीकी हासिल होती है इताअत के ज़रिए से। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने सूरतुल अलक़ की आखिरी आयत में ये फरमाया
کہ تم سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو، سجدے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرو۔ معلوم ہوا سجدہ ایک قسم کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا طریقہ ہے۔ سجدے سے مراد وہاں نماز ہے کہ آدمی نماز پڑھے، سجدہ کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں تو اس سے اللہ کی نزدیکی والی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کے قرب کا انعام ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہمیں غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتقوا اللہ فرما کر ہمیں چند باتوں سے روکا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ فرما کر چند کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا ہے، جن کاموں سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ یہی اسلام کا مکمل خلاصہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ترتیب میں پہلے اتقوا اللہ فرما کر یہ بتلایا ہے کہ جن کاموں سے رکنا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لو، اور دوسرے نمبر پر چند کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہی طریقہ ہمارے کلمہ طیبہ کے اندر بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ میں پہلے نفی ہوتی ہے، الا اللہ کے اندر اثبات ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی بت ہیں، جتنی بھی مورتیاں ہیں، اور دنیا میں جن سے بھی نفع نقصان کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، جن کو بھی نفع نقصان پہنچانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، ان سب کی نفی کرنے کا مطالبہ ہم سے کیا گیا کہ لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی نفع پہنچانے والے نہیں ہیں، کوئی بھی نقصان سے بچانے والے نہیں ہیں، کوئی بھی ہماری موت و حیات کے مالک نہیں ہیں الا اللہ، مگر اللہ تعالی۔ یعنی پہلے نفی ہوتی ہے، پھر اثبات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی یہی اسلوب اور انداز اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ فرما کر جو کام ناجائز ہیں، حرام ہیں، ممنوعات ہیں، اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں، اس کے بعد کرنے کے کام کریں۔ تفسیر رازی کے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بہترین بات یہ نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اور انداز اختیار کر کے یہ بتلانے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ نیکی کرنے سے بھی بڑی نیکی ہے گناہوں سے بچنا، اطاعت پر استقامت سے جمے رہنے سے بڑی نیکی ہے گناہوں سے بچنے میں استقامت کو ظاہر کرنا۔ اسی لیے ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں، وصیتیں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اتقوا اللہ تکن اعبد الناس، کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عام طور پر خواتین توجہ سے سنیں اس بات کو، عام طور پر ذہن و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑی عابدہ بننا ہے، زاہدہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی بننا ہے، تو اس کے لیے تہجد کے اتنے نوافل پڑھنا ہے، تسبیح کے اتنے دانے ختم کرنا ہے، اور اتنا ذکر کرنا ہے، اتنی تلاوت کرنا ہے۔ صرف کرنے کے کام ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ عابدہ بننے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے والی برگزیدہ بندی بننے کے لیے، فرما برداری کرنے والی بننے کے لیے ہمیں کرنے کے کام ہی ذہن میں ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، یہ مجاہدہ کرنا ہے، اتنی قربانی دینا ہے، اتنا جد و جہد کرنا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عابدہ بننے کے لیے، سب سے بڑے عبادت گزار بننے کے لیے اللہ کا خوف اختیار کرنا ضروری ہے، تقوی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا اتق اللہ تکن اعبد الناس، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں پر معروفات پر تو عمل ہوتا ہے، کسی کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے گھر میں، کاروبار میں، دکان مکان وغیرہ میں برکت کے لیے آپ اتنا ذکر کریں، آپ اتنی نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، وظیفہ پڑھیں، سب کرنے کے لیے تیار ہیں، تہجد میں اٹھ کر وظیفہ گننے کے لیے تیار ہیں،
رات کی قربانی، نیند کی قربانی دے کر تلاوت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر یہی منفی پہلو میں کہا جائے کہ کاروبار وغیرہ کی برکت کے لیے اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچائیں، اور اسی طریقے پر کاروبار وغیرہ کے اندر عیب چھپانے سے اپنے آپ کو روکیں، دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو روکیں، تو یہ چیز ہمارے لیے شاق محسوس ہوتی ہے، مشکل معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معروفات پر قائم رہنا، یعنی نیکیاں کرنے سے بھی بڑی اولیت کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ضروری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انداز یہ اختیار کیا کہ پہلے نہ کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دوسرے نمبر پر وسیلے کے ذریعے سے، نیکیوں اور اطاعتوں کے ذریعے سے اللہ کے نزدیکی کو اور قرب کو تلاش کرو۔ وسیلے کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اطاعت ہے، نیکی ہے، فرما برداری، اور وسیلے کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ احادیث میں بخاری شریف میں کئی مقامات پر ایک روایت منقول ہے حدیث الغار کے نام سے، یعنی غار کے اندر ایک علاقے کے بستی کے 3 آدمی اپنے آپ کو پناہ لینے کے لیے غار کے اندر داخل ہو گئے، لیکن اچانک اوپر سے ایک چٹان موٹا سا گولا آ کر غار کے دہانے کو بند کر دیا، غار کے منہ پر پڑ گیا۔ اب ان لوگوں کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہمارے زمانے کی طرح کوئی مواصلات کی، خبر رسانی کی، اطلاعات پہنچانے کی کوئی سہولتیں نہیں تھی، تو انہوں نے بس یہی محسوس کیا کہ اللہ کو یہ مشکل سنانے کے سوا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس مشکل کشائی کا کام صرف اللہ ہی کرتے ہیں، حاجت کو پورا کرنے والے صرف اللہ ہی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کیے گئے اخلاص پر مشتمل نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا۔ تینوں بندوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کے اندر کیے گئے اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیکیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ، میں نے یہ کام آپ کو راضی کرنے کے لیے اگر کیا ہے تو اس کام کی برکت سے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک عمل کے وسیلے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی وجہ سے، اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے نجات دینے کے لیے چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نے دعا کی، تیسرے نے دعا کی، ہر بندے نے اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرما دی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ، میں نے والدین کی اطاعت کی ہے، اے اللہ میں نے نیک اعمال کیے ہیں، اے اللہ میں نے فلاں یتیم کا سہارا کیا ہے، فلاں مظلوم کا، فلاں مجبور کا، مریض کا میں نے تعاون کیا ہے، اس نیک عمل کے واسطے سے ہماری مشکلوں کو دور کر دیں، اس کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسرے جملے میں فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، جہاد کرو، قربانی دو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیں پچھلے جملے میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ نیک اعمال میں جہاد بھی ہے، نیک اعمال میں قربانی بھی ہے، لیکن نیک اعمال میں یہ سب کچھ آ جانے کے باوجود جہاد کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ سارے نیک اعمال میں جہاد کا ممتاز مقام ہے، اونچا درجہ ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل بیان فرمایا کہ سارے نیک اعمال تو کرنا ہی ہے، لیکن جہاد والے عمل کو فراموش نہیں کرنا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بیان کیا۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا معاملہ تعلق رکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کو قیامت کے دن دے دیا جائے وہ تمام چیزیں ان کے حوالے کر دی جائیں جو زمین کے اندر موجود ہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، صرف جتنی چیزیں زمین کے اندر ہے اتنی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اتنی اور چیزیں، اتنی ہی اور دوسری قسم کی چیزیں بھی ان کو دے دی جائیں، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ فدیہ دے دیں ان چیزوں کا، من عذاب یوم القیامہ،
क़यामत के दिन के अजाब के मुकाबले में, तो मा तुक़ुब्बिला, तो ये फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा, मिनहुम, इन कुफ़ार की तरफ से, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बड़ा तकलीफ देने वाला अजाब है। अब अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह ने तफसीर राज़ी में एक मकाम पर इस आयत की तफसीर में बयान किया है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार व मुशरिकीन के सामने ये बात रखेंगे कि अगर मैं तुम्हें ज़मीन और आसमान के खाली जगह में सोने चांदी वगैरह को भरकर दे दूं तो तुम क्या करोगे? तो सारे कुफ़ार व मुशरिकीन ये कहेंगे कि हम वो सारा सोना चांदी और ज़ख़ीरा वगैरह सब कुछ देकर अपने आप को दोज़ख के अजाब से नजात दिला लेंगे, छुटकारा हासिल कर लेंगे, छुटकारे का परवाना हासिल कर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर वो कुफ़ार ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ों को और इतनी ही एक और ज़मीन व आसमान के भर सोना चांदी ज़ख़ीरे वगैरह अल्लाह के हवाले कर दें और अल्लाह के सामने ये दरख्वास्त करें कि बारी ताला ये सब कुछ लेकर हमें दोज़ख के अजाब से, क़यामत की सख्ती से नजात दे दें, हमारी तरफ से ये फिदिया ले लें, अल्लाह ताला फरमाते हैं मा तुक़ुब्बिला मिनहुम, कि उनकी तरफ से ये फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उन लोगों से ये फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस दिन फरमाएंगे, दुनिया में मैंने तुम्हारे ऊपर जो अहकाम लागू किए थे, जिस इस्लाम पर अमल करने का मैंने हुक्म दिया था, वो आज के दिन के फिदिये से हल्का था, तुमने वो काम नहीं किया और आज इतना मुश्किल काम करने के लिए तैयार हो गए हो जो कि होने वाला नहीं है। क्योंकि क़यामत के दिन लोग आएंगे तो खाली हाथ आएंगे, नंगे पैर आएंगे, जिस्म पर अपना कपड़ा भी नहीं होगा, बिल्कुल खाली हाथ खाली पैर नंगे बदन आएंगे, तो फिर अल्लाह को कोई चीज़ किसी फिदिये की शक्ल में कैसे दे सकेंगे? अल्लाह ताला उस दिन फरमाएंगे, दुनिया में मैंने तुमसे तौहीद का मुतालबा किया था, रिसालत पर यकीन करने का मुतालबा किया था, आखिरत पर यकीन करने का मुतालबा किया था, चंद इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, रिश्तेदारी को निभाना और इख्तिलाफात को ख़त्म करना, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करना, सच बोलना, झूठ से बचना वगैरह जैसी चंद चीज़ों को मैंने तुम्हारे ऊपर लाजिम किया था। वो चंद चीज़ों को तुम अपना नहीं सके, उनके ऊपर तुम कायम नहीं रह सके, इतनी बड़ी ज़मीन और आसमान को फिदिये में तुम कहाँ से दे सकोगे? तुमसे ये बात नहीं होने वाली। अगर वलौ बिल फ़र्ज़, बतौर मिसाल के अगर ये लोग उसको भी दे दें, अल्लाह ताला मा तुक़ुब्बिला मिनहुम, उनके फिदिये को कबूल नहीं करने वाले, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ पर सिर्फ नेक आमाल ही का हिसाब होता है, बुराइयों ही का हिसाब होता है। माल और दौलत के ज़रिए से कोई जन्नत हासिल कर ले या कोई दोज़ख से अपने आप को बचा ले, ये नामुमकिन है। लेकिन आप गौर करें, क़यामत के दिन इतना सब कुछ देने के बावजूद अल्लाह ताला बतौर फिदिया के कबूल नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी कितनी कीमती है, दुनिया के आमाल की अल्लाह के यहाँ कितनी कदर व कीमत है, अल्लाह ताला कितनी कदर फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िन नार वलौ बिशिक़्क़ि तमर, कि तुम दोज़ख की आग से अपने आप को बचाओ, अगरचे खजूर के एक टुकड़े के ज़रिए से ही क्यों ना हो। यानी दुनिया की ज़िंदगी के आमाल, नेक आमाल की अल्लाह के यहाँ इतनी कदर है, एक खजूर भी अल्लाह के नाम पर अगर सदक़ा किए और अल्लाह के लिए खर्च किए, अल्लाह ताला उस एक खजूर के इवज़ में दोज़ख की आग से हमें नजात दे देंगे। तो दुनिया के एक खजूर की ये कीमत है कि दोज़ख की आग से अपने आप को बचाया जा सकता है। लेकिन क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला के पास जाकर ये बोलेंगे कि ज़मीन व आसमान के खला को, खाली जगह को पुर करूँगा, मैं सोने चांदी हीरे जवाहिरात वगैरह के ज़रिए से आपको दे दूँगा, दोज़ख से बचाओ, अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। क्यों? अमल की जगह सिर्फ दुनिया है। हमारे नेक आमाल की कदर अल्लाह दुनिया के नेक आमाल की कदर फरमाएंगे, आखिरत में हम कुछ करेंगे, इबादत करेंगे, इताअत करेंगे, उसका कोई एतबार नहीं है, दुनिया की नेकियों का एतबार। इसलिए फरमा रहे वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है, बड़ा तकलीफ देने वाला अजाब। फिर युरीदूना
وہ دوزخی لوگ ارادہ کریں گے دوزخ میں جانے کے بعد ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں کسی بھی طرح سے دوزخ کی آگ سے، دائیں جائیں گے، بائیں جائیں گے، آگے کو جائیں گے، پیچھے کو جائیں گے، کہ کہیں سے کوئی راستہ مل جائے دوزخ سے نکلنے کا، کہیں سے کوئی سوراخ مل جائے دوزخ سے نکلنے کا، لیکن وما ہم بخارجین من النار، جہاں بھی جائیں گے اللہ کی حکومت کو پائیں گے، جہاں بھی جائیں گے اللہ کی قدرت کو پائیں گے، سو وما ہم، وہ لوگ بخارجین منہا، وہ لوگ نہیں نکل سکیں گے دوزخ کے عذاب سے، دوزخ سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، وہ عذاب کبھی روکا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب رہے گا۔ تو اس لیے یہاں ان دونوں آیتوں کا ایک پیغام میسیج ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں اگر آپ چھوٹا سا بھی کام کریں گے تو آپ کے کام کی بہت قدر و قیمت ہے۔ ایک روایت آپ جانتے ہوں گے، آپ کے علم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں رہتے ہوئے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں گے، شرمندگی کا اظہار کریں گے، مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو کا خطرہ زمین پر بہائیں گے، اللہ تعالیٰ اس ایک آنسو کے قطرے کی اتنی قدر فرمائیں گے کہ اس ایک آنسو کے قطرے سے دوزخ کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن روتے روتے ندیاں بہا دیں آنسوؤں کی، نالے بہا دیں آنسوؤں کے، اور مال ایک کھجور کا ٹکڑا نہیں بلکہ سونا چاندی زمین کی خالی جگہ کو پر کر کے بھر کر اللہ کو پیش کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال کی قدر و قیمت دنیا میں کریں گے تو ہے، آخرت میں ہمارے کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، جوانی کو، زندگی کو، ہمارے اوقات کو، قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے عربی میں ایک شاعر کہتا ہے، فَيَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَيَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا صَنَعَ الْمَشِيبُ۔ عربی میں شاعر غالباً متنبی یہ کہتے ہیں کہ کاش کے بڑھاپے میں جا کر آدمی یہ کہتا ہے، کاش کہ ایک دن کے لیے میری جوانی لوٹ کر آ جائے، کاش کہ ایک دن کے لیے میری جوانی لوٹ کر آ جائے تو میں بتا دوں گا میری جوانی کو کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا کر دیا ہے۔ بڑھاپے نے میری آنکھوں کی بینائی کو کمزور کر دیا، کانوں کی سننے کی طاقت کو کمزور کر دیا، زبان سے بولنے کی قوت کو کمزور کر دیا، ذہن و دماغ اور دل کے سوچنے فیصلہ کرنے کی قوت کو کمزور کر دیا۔ تو میں یہ سارے آزار جوانی کو سنا دیتا، لیکن آدمی تمنا ہی کرتا رہ جائے گا بڑھاپے میں، لیکن بڑھاپے میں کبھی ایک دن کے لیے بھی جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ فارسی میں شاعر کہتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے، پیغمبروں کا مزاج ہے، پیغمبروں کا کام ہے جوانی میں توبہ کرنا۔ بڑھاپے میں آ کر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر آ کر کوئی یہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کروں گی، اب میں اطاعت کی طرف آؤں گی، اب میں نافرمانی سے بچوں گی، اب میں تقوی اختیار کروں گی، تو بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو بہرحال زندگی کے اوقات کی قیمت یہ ہے کہ ہمارا ایک کھجور کا ٹکڑا دوزخ کی آگ سے بچا سکتا ہے، ہمارے مکھی کے سر کے برابر کا پانی کا آنسو کا قطرہ آنکھوں سے نکلنے والا دوزخ کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ یہ دنیا کے نیک اعمال کی قدر و قیمت ہے، اس لیے دنیا ہی کے اندر نیک اعمال کرنا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کی سزا دنیا میں اسلامی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، جزاءً، یہ بدلہ ہے، سزا ہے، بما کسبا، اس چوری کی جو چوری انہوں نے کی ہے، نکالا من اللہ، یہ عبرت ہے، سبق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر قدرت رکھنے والے ہیں اور اپنے فیصلوں میں حکمت پر مبنی فیصلہ کرنے والے ہیں، بغیر حکمت لاجک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر دیکھیں، پچھلے بھی آپ نے ڈاکے کی سزا یہ سن رکھی ہوگی پچھلی مجلس کے اندر کہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا یہ بیان فرمائی کہ ان کے دائیں ہاتھ کو اور بائیں پیر کو کاٹا جائے۔
زمین میں غصب لوٹ مار کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں لوگوں کے مال وغیرہ پر، تو ان کی یہ سزا بیان کی گئی۔ چوری کرنے والوں کی یہ سزا بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا گٹھوں تک، گٹھوں سے اوپر تک ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمیں غور کرنے کی یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے ڈاکہ ڈالنے میں اور چوری کرنے میں فرق کیا ہے۔ ڈاکے کا مطلب یہ ہے سارے لوگوں کے سامنے سب کی موجودگی میں اس آدمی کے مال کو زبردستی چھین لینا، اس کو ڈاکہ ڈالنا کہا جاتا ہے، ڈاکہ زنی کا فعل ہے یہ۔ اور چوری کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی آدمی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر، اس کو بتائے بغیر اس سے لے لینا، اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ ڈاکے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے، زبردستی کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا، زور کا، جبر کا استعمال کرتے ہوئے کسی کے مال کو لے لینا، اس کو ڈاکہ کہا جاتا ہے۔ اور چوری کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مال اٹھایا جا رہا ہے اس کو بتائے بغیر، اس کو اطلاع دیے بغیر، اس کی اجازت لیے بغیر اس کے مال کو لے لینا، اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ بہرحال دونوں کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 چیزوں کے حدود کو بیان فرمایا۔ چوری کرنے والوں کی حد بیان کی گئی کہ ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اور زنا کرنے والوں کی حد بیان کی گئی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، کہ اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پاک دامن نیک صفت عورت پر اگر کوئی بدکاری اور زنا کا الزام اور تہمت لگاتے ہیں تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اسی طریقے پر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ شراب پینے والے شرابی پر بھی 80 کوڑے حد جاری کی جائے گی۔ تو چند چیزوں کے اندر اللہ نے اور شریعت کی طرف سے مسلمانوں کے اجماع سے حدود کو بیان کیا گیا ہے، خاص چیزوں میں۔ اب ان چیزوں کو لے کر بعض مرتبہ مغرب زدہ لوگ، مغربی تہذیب کے دلدادہ اور اس سے مرعوب لوگ یہ کہتے ہیں اسلام نے جو سزاؤں کا نظام بتلایا ہے وہ بڑا بھیانک ہے، وہ بڑا وحشیانہ ہے۔ اسلام کے اندر جو سزائیں بتلائی جاتی ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زنا کرنے والے کو قتل کیا جائے یا 100 کوڑے مارے جائیں، اور اسی طرح سے ڈاکہ ڈالنے والے کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، اسی طرح سے تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ بڑی خطرناک سزائیں ہیں۔ قتل کرنے والے کو بھی قصاصاً قتل کر دیا جائے بدلے کے اندر، یہ وحشیانہ ہیں، بھیانک ہیں۔ لہذا اسلام کا قانون جو بیان کیا گیا ہے قرآن میں یا احادیث میں، وہ انسانیت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لہذا اس لیے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے قوانین میں سنگینی ہے، سختی ہے، اسلام کے قوانین اچھے نہیں ہیں۔ دراصل یہ ان کا پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت، اسلام بیزاری بٹھانے کے لیے، اسلام کی نفرت بٹھانے کے لیے اس طرح سے اسلامی قوانین پر، اسلامی حدود پر الزام لگاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے انسانیت کے خلاف کیسے قوانین ہیں، کس طرح کے اصول اور ضوابط ہیں، کس طرح کے حدود ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، انسانوں کی نفسیات کو اللہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے قوانین کو، حدود کو ایک مرتبہ اگر کسی پر نافذ کر دیا جائے تو زمین پر سے فساد ہی ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر چوری کرنے والوں کو چوری کا منصوبہ اور پلان بنانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا، سوچنے پر اسلامی قانون مجبور کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں لوگ عورتوں کی آزادی کے، عورتوں کی عزت کے تحفظ کے دعویٰ کرنے والے، اس کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دینے والے، یہ تو کہتے ہیں کہ عورتوں کی عزت کے حفاظت کے لیے الگ الگ انجمن قائم کرنے کی ضرورت ہے، ریلی کرنے کی ضرورت ہے، ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور کمیٹیاں تشکیل دینے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں عورتوں کی عزتوں کا تحفظ نہیں ہے، دنیا میں عورتوں پر ظلم و جبر ہو رہا ہے، عورتوں کے خلاف طرح طرح کے جرائم پیش آتے رہتے ہیں، لہذا قانونوں میں تبدیلی لانی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں جتنے چاہیں انسان قوانین بنا لے، آج تک جتنے بھی قوانین بنا رہے ہیں ان قوانین کے نتیجے میں کیا عورتوں کی عزتوں کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ظلم عورتوں پر ہوتا ہے،
جو ان کی عزتوں کی غیر تحفظی ہو رہی ہے، کیا اس سلسلے میں کچھ کمی ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کا قانون جرائم کو روکنے میں مؤثر نہیں ہے۔ وہیں پر اگر ایک مرتبہ اگر کسی چوری کرنے والے کے خلاف اس چور آدمی کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے تو دوبارہ چوری کرنے والا ہی پیدا نہیں ہوگا، دوبارہ عورتوں کی عزتوں پر حملہ کرنے والا ہی پیدا نہیں ہوگا، عورتوں پر الزام لگانے والا ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قتل کی سزا یہ بیان کیا ہے کہ قتل کے بدلے میں قاتل کو بھی قصاص میں قتل کرنا ہے، وہاں یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص والے حکم پر عمل کرو گے تو اس میں انسانیت کی زندگی ہے، پوری انسانیت کی زندگی کا تحفظ اس کے اندر ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ قتل کرنے والے قاتل کو لوگوں کے سامنے قتل کر دیا جائے تو دوبارہ کوئی آدمی قاتل پیدا ہی نہیں ہوگا، کوئی پلان ہی نہیں کر سکے گا قتل کرنے کا، ارادہ اور تصور ہی نہیں کر سکے گا۔ 100,000 مرتبہ وہ سوچے گا کہ اگر میں کسی کو قتل کر دوں، کسی کمزور کو، ضعیف کو، عاجز کو، تو بدلے میں مجھے بھی اسلامی حکومت قتل کر دے گی۔ تو بہرحال ہمیں جو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اسلامی قوانین کے اندر سختی ہے، بھیانک قوانین ہے، وحشیانہ قوانین ہے، یہ محض اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے ہمیں کاٹنے کے لیے، نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ تو جو تحفظ، جو حفاظت اسلامی قوانین میں ہے وہ تحفظ دوسرے قوانین میں نہیں۔ اسی لیے فرمایا حکیم، اللہ تعالیٰ اپنے قوانین اور فیصلوں کے اندر حکمت کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِ، اگر کوئی بھی اپنے ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اپنے ارادے کو، اپنے اعمال کو درست کر لے، تو فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہونے والے یعنی اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے گناہ کرنے کے بعد اب بس اس کو سزا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والے، رحم کرنے والے اور بخشش کرنے والے ہیں۔ سو اگر اللہ کے پاس گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر تاکید کے لیے فرمایا ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، جب اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں، تو پھر توبہ میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں میری زندگی تو گناہوں میں چل گئی، میں نے تو ہمیشہ اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، میرے اعمال تو گناہوں ہی سے لبریز ہیں، لہذا اب میرے سدھرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو مایوسی ہمارے یہاں پر کفر ہے، ہمارے یہاں پر مایوس ہونا، نا امید ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یہ کفر ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر جوانی، اگر زندگی کا ایک بڑا حصہ نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف کام کرنے میں گزرا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ اسی لیے احادیث میں بتلایا گیا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ بندی کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک کہ غرغرے کی کیفیت نہ آ جائے۔ غرغرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سکرات کی حالت ہے۔ سکرات کی حالت جب تک نہیں ہوتی انسان کے، غرغرے کی کیفیت جب تک نہیں ہوتی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی بندیوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے گناہوں کو بیان کرنے کے بعد توبہ پر مشتمل آیت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں گناہ ہو گیا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین، اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت اور حکومت میں شامل ہے آسمان بھی اور زمین۔ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اشیاء ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ مغفرت بھی ہے، عذاب بھی ہے، معاف کرنا اور عذاب دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے۔ کسی کو عذاب دینا اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو معاف کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ کے اختیار میں معاف کرنا بھی ہے
तौबा कबूल करना भी है, बख्शिश करना भी है, तो फिर देर किस बात की है? अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो और अल्लाह ताला से रुजू होकर तौबा कर ले। इसीलिए फरमाया युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा। गुनाह हो गया है तो डरने की जरूरत नहीं है। हर किसी को अल्लाह अजाब नहीं देते, बल्कि जिसको अल्लाह चाहेंगे अजाब देंगे और जिसे चाहेंगे अल्लाह ताला मग़फ़िरत के जरिए से माफ फरमा देंगे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। यानी माफ करने पर भी कुदरत रखते हैं और अजाब देने पर भी अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं। ये इसलिए बयान किया गया है कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। नाउम्मीदी और मायूसी कुफ्र है, सो गुनाह हो जाए, नाफरमानियां हो जाए, फौरन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाए। तो ये 6 आयतें थी। इन 6 आयतों का बुनियादी तौर पर सबसे पहला पैगाम और मैसेज ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ से हमारे लिए जो दो मुतालबे हैं, पहला ये है कि चंद काम करने के हैं और चंद काम नहीं करने के हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ना करने वाले कामों के सिलसिले में हमें इरशाद फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। इसको पहले बयान फरमाकर इस बात की तरफ अहमियत दी, तवज्जो दिलाई कि ना करने वाले कामों से रुकना ये ज्यादा जरूरी है करने वाले कामों को करने के मुकाबले में। नेक आमाल के मुकाबले में गुनाहों से बचना ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा आखिरी आयतों में हमें यह पैगाम दिया गया है, गुनाह और नेकियों से मुरक्कब है। गुनाह भी होते हैं और नेकियां भी होती रहती हैं, लेकिन गुनाह हो जाने पर मायूस नहीं होना है। अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। तौबा के ज़रिए से अपने आप को पाक व साफ करने की हमेशा फ़िक्र में रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या दुआ करना आप? और एक ऐलान सुन ले ख़वातीन, आइंदा जो भी मजलिस होगी आइंदा जुमा से, वो कब से? 3:45 से बात शुरू होगी। 3:30 को सब हाजिर हो जाए इंशाल्लाह। 3:45 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि असर का वक्त जल्दी शुरू हो रहा है। तो 4:45 को अजान रहती है, तो 4:30 तक इंशाल्लाह ख़त्म कर दिया जाएगा, 4:30 पौने 5 बजे तक। तो इसलिए 3:30 बजे तक सब हाजिर होने की ज़रूर कोशिश फरमाएं। मुख्तसर दुआ कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरा वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअ व हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि अमरादना व अमरादल मुस्लिमीन व क़ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुहताजीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।